बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई, जिसके बाद उनकी हिदायत पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इल्जामात का जवाब दूंगा और सही साबित होऊंगा। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आज चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर इसको पब्लिक भी कर दी गई है। क्या समझते हैं, बड़े अहम शख्सियात का नाम है इस रिपोर्ट में, क्या ईद के बाद इन तमाम तर शख्सियात के हवाले से कोई कार्रवाई हो सकेगी हुकूमत की जानिब से? ये तो पहले ही थी रिपोर्ट सामने हमारे, और ये माइनस ऑल की तरफ मामला जा रहा है और सिस्टम गिर रहा है, गिरता हुआ नजर आएगा। वजीर आज़म इमरान खान साहब अगर इस पे अमल करते हैं, इस रिपोर्ट पे, तो उनकी हुकूमत गिरती है। और हुकूमत नहीं गिरेगी, सिस्टम गिरेगा, क्योंकि इस मुल्क की जितनी सियासत है वो चीनी से चलती है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है ना, एक पानी से चलने वाली गाड़ियां भी आ गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन वैसे डीजल या पेट्रोल या ये LNG, PNG, CNG वगैरह पे चलती हैं गाड़ियां। लेकिन जो सियासत है इस मुल्क की वो चीनी पे चलती है। तीनों बड़ी जमातें आज के बाद, वो शुगर माफिया की तरफ से इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुल्क की तीनों बड़ी जमातें, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तीनों के अंदर जो है वो ऐसे बड़ी शख्सियात आई जिन्होंने आके इस जमात के अंदर सरमायाकारी की, और वो शुगर कार्टेल जिसको आज इमरान खान साहब की खुद तश्कील करदा वाजिद ज़िया साहब जो है, वाजिद ज़िया साहब किसी जमात के नहीं है, एक मैं कहता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स वर्किंग फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और वो जो है उन्होंने ये रिपोर्ट अपनी जमा करवा दी, और इसमें जाहिर है बहुत सारे नाम नहीं है, लेकिन वो जब तहकीकात होंगी कौन होगा उस वक्त, कौन नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे तहकीकात होती है तो -1 पे चला जाता है, माइनस ऑल पे चला जाता है। 1 तो खैर बहुत पहले हो गया था, माइनस ऑल पे चला जाता है। इमरान खान साहब ने इसको पब्लिक किया, और पब्लिक इसमें होना था क्योंकि दबाव था, इसकी पब्लिक ये लीक होता, बाहर जाता। इसको कुछ डिले भी किया गया, कुछ आगे भी गया, लेकिन उसके बावजूद ये रिपोर्ट जो है ये सामने आ गई। अब इस रिपोर्ट के सामने आने में, इसमें कटहरे में कौन कौन खड़े होते हैं? इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो कि बराह रास्त चीनी पे चलती हैं, शुगर पे चलती हैं, रियल एस्टेट पे चलती हैं, 2 नंबर कारोबारों पे चलती हैं, ऑफशोर कंपनीज पे चलती हैं। इमरान खान साहब को उसका कितना इल्म है या नहीं है, ये वो खुद अब आने वाले दिनों में जवाब देंगे इस बात का। ओमनी ग्रुप से शुरू करें, जरदारी साहब की शुगर मिल्स, ठीक है। जरदारी साहब ने सारा, जो वो कहते हैं मेरे तो कहीं साइन नहीं है, वो बात सही भी है। जरदारी साहब ने एक तवील अरसे से, एक बरस से उनकी पॉलिसी रही है। बिजनेसमैन तो है ना कमाल के, और वो भी, और नवाज शरीफ साहब भी, उनकी कमाल की पॉलिसीज रही कि साइन कहीं नहीं होने चाहिए। मतलब साइन ऑर्डर देगा तो यूसुफ गिलानी देगा, राजा परवेज देगा, मेरी सिर्फ आवाज होगी, कर दो बस, साइन उनके होंगे फाइलों पे। तो इसी तरह से सिंध की जो शुगर मिले हैं, बड़ी बड़ी शुगर मिले हैं, वो जरदारी साहब की हैं। ओमनी ग्रुप के नाम मत्थे डाल दें, आप किसी और के मत्थे डाल दें। जुल्फिकार मिर्जा साहब का झगड़ा भी आपको याद है, शुगर मिल्स पे हुआ था। शुगर मिल्स जो है फिर वो आगे जो है वो गन्ने के काश्तकार और ये और वो सारा। फिर उसके बाद शरीफ खानदान आता है। शरीफ खानदान की शुगर मिल्स जो है, ये एक कार्टल जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, शुगर माफिया कार्टल, इसमें भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं आपस में। अब याद करें ना, वो जो झगड़ा हो गया था, जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा था तो मेरी शुगर मिले, फिर उनका खैर मामला हल हुआ था, अंसारी शुगर मिल्स, फलां शुगर मिल्स, ये वो सारी ओमनी ग्रुप की। और फिर वो पावर उनके पास होती है, फिर वो वुज़रा को लगाते हैं, बिठाते हैं। जो शुगर मिल, ये अनवर मजीद साहब बड़े पावरफुल रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो कई वुज़रा उनके पास जाते थे तो अप्रूवल होता था उनका। इसी तरह शरीफ खानदान, शुगर मिले, और वो शुगर मिलों की टीटियां और ये और वो, और चौधरी शुगर मिल, और खुदा जाने कितनी, अब तो किस्सा ही मुक गया सारा। और फिर उसके बाद जो है वो आज काबीना के इजलास में कुछ वुज़रा नहीं थे, जैसे असद उमर साहब नहीं थे। अब असद उमर साहब जो हैं वो उस वक्त चूंकि वजीर खजाना थे,
اور اسد عمر صاحب کا نام لینا گوارا نہیں کیا. شہزاد اکبر صاحب ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ویسے. شہزاد اکبر صاحب ڈنڈی مار کے اس کو لے گئے ادھر سندھ حکومت کی طرف. اب کہہ تو نہیں سکتے نا اتنا کھل کے. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو بول لیا کہ ان کو پتا ہے عمران خان صاحب کی ناراضگی چل رہی ہے. دیکھیے اسد عمر صاحب نہیں آج سے 1 سال پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. شہزاد اکبر سب سے اوپر اسد عمر کا نام رکھا ہوتا انہوں نے. اس وقت اسد عمر سے ناراضگی تھی. تو اسد عمر جو ہے وہ اس وقت لیکن آج کابینہ کے اجلاس میں نہیں تھے. اسد عمر فیصل واؤڈا بھی نہیں تھے, اسد عمر بھی نہیں تھے, خالد تاروی چیمہ بھی نہیں تھے, فواد چودھری صاحب نے اعتراضات اٹھائے, شیریں مزاری صاحب نے کہا کہ میاں منیر کا نام کہاں غائب کر دیا, ایم کیو ایم نہیں تھی, انہوں نے کہا اس میں میاں منیر کا نام کہاں غائب ہو گیا, اس میں ہارون اختر کی کہاں گئی, ان کے نام کہاں گئے, یہ کیا وہ کیا. بہرحال وہ کابینہ کے اجلاس میں ہوتا رہا. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں خسرو بختیار, میرا دل نہیں مانتا خسرو بختیار کرے گا, اس کا بھائی بھی بے گناہ ہے, لیکن ان کے نام آ گئے. اب دیکھیں نا یہ عجیب مسئلہ ہے. اور ساتھ ہی وہ پریشر آ گیا کہ ان کے جو معاونین خصوصی ہیں, کب سے کہہ رہا ہوں وار کیبنٹ بنا کے چودھری صاحب اس حوالے سے بات کر چکے تھے. نہیں وہ بات یہ ہے کہ 1 منٹ ذرا, رزاق داؤد 1 منٹ میں یہاں سے ریزائن کریں گے. یعنی وہ ہے نا لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو بھئی, یا ایسے ڈکلیئر, یہ نہیں کہا کہ بس ڈکلیئر کر دو, نہیں کرنا تو ریزائن کر دو. وہ پیسہ اچھا خاصا کما لیا لوگوں نے. یہ 2 سال میں دہاڑی ہوتی ہے نا, تو کتنے دن ہوتے ہیں 2 سال میں, وہ دہاڑی یہاں لگ گئی ہیں سب کی. اب مسئلہ یہ کہ وہ کیوں ایسٹ شو کریں گے, ان کے باولے کتے نے کاٹے, وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور وہ بیان بڑا اچھا ہے رزاق داؤد صاحب کا, میں اپنے آپ کو چونکہ میرا نام آ گیا نا اس لیے میں اپنے کو سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں. سائڈ پہ ہو گئے تو ایسٹ ویسے ڈکلیئر نہیں کرنے انہوں نے. تو بات یہ بھائی کہ یہ عمران خان صاحب نے, اب دیکھیں نا, اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ایک ہوا مرکز میں کام, یہاں سے انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور شو کیا کہ ملک میں چینی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو گئی ہے تو ملک سے باہر بھیج دی جائے. اچھا اب وہ چینی باہر بھیج دی گئی. عمران خان صاحب سے وہ بھی آج عمران خان صاحب نے جو وجوہات بیان کی ہیں اسی پہ تو اور ٹینشن بڑی, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ملک اس وقت مسائل کا شکار تھا, چینی باہر بھیجنا ضروری تھی, تو اس طرح تو پھر وہ عجیب سی بات ہو گئی. اسی پہ تو انکوائری ہو رہی ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے چینی باہر بھیجی گئی, کہا گیا کہ چینی سرپلس ہے ملک میں بہت زیادہ ہے. یہ کام ہوا نواز شریف کے دور میں بھی. جب نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تو سندھ کو بھی فیور ملی, اور جب نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تو امنی گروپ کو فیور ملی, اور ان کی اپنی فیکٹریوں کو ملی, اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین ایک ہی تو شوگر کارٹل ہے ان کو بھی ملی. بالکل. اچھا یہ تو ان کا بھی نام آ گیا بیچ میں. اب کون کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, سارے شوگر مل مالکان. اچھا یہ جو پی ٹی آئی کا دور ہے اس میں سندھ کو نہیں ملی. وہ جو مراد علی شاہ کو لا رہے ہیں نا وہ صحیح لا رہے ہیں, لیکن مراد علی شاہ کو اس وقت ملی جب نواز شریف کی حکومت تھی, یا پیپلز پارٹی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو نہیں اس میں تو ادھر ملی نا, بزدار صاحب نے تھی. بزدار صاحب کو تو کابینہ کے اجلاس میں تھا ہی نہیں. وہ تو بزدار صاحب کہتے ہیں نا مجھے اوپر سے حکم آیا, تو ہے بھائی یہ میں ریکارڈ کروا کے آ گئے بیان کے, مجھے اوپر سے آرڈر آیا کہ سبسڈی یہاں سے دینی ہے, ایکسپورٹ کی پرمیشن وہاں سے دینی ہے. اچھا ایکسپورٹ کی پرمیشن اسلام آباد نے دے دی, اور کہا کہ سبسڈی نہیں, سبسڈی صوبے دیں گے. صوبوں کے پاس چلا گیا, سندھ نے دی نہیں, پنجاب نے دے دی. اب یہاں پہ سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب ایسے ڈکلیئر کریں گے بابر ایوان, آہا کیا بات ہے, ایسے ڈکلیئر کریں گے اپنی نیشنلٹی. زلفی بخاری صدقے جاؤں, بابر یہ کیا نام ہے, عطا بابر عطا, ایک ہی قسم کے نام ہے سارے. یہ ڈکلیئر کریں گے, یہ بتائیں گے ہم کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, بریف کیس تھا, آتے ہوئے تو جاتے ہوئے 10 وہ کارگو کے بیگز کہاں سے آ گئے. یہ سارا کے سارا عمران خان نے پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو بٹھایا ہے اتنے عرصے. اور ظاہر ہے وہ رپورٹ لا کے جب دی ہے, کل ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی نا, تو وہ رپورٹ جب دی ہے لا کے, تو پھر عمران خان صاحب نے آ گئی, پبلک ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ, میں نے پہلے کل بھی بات کی تھی کہ اپنے دور کی بنائی ہوئی رپورٹس آپ کا پیچھا کرتی ہیں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے اپنے آرڈر پہ بنی. اور وزیر اعظم دیکھیں, کابینہ ہوتی ہے, حکومت کیا ہوتی ہے, حکومت وزیر اعظم نہیں ہے, حکومت وزیر اعظم اور کابینہ ہے. شیخ رشید صاحب کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں مجھے دھمکی دی کابینہ میں, تو آپ اٹھ کے چلے گئے تھے. شیخ رشید صاحب کو 10 سال لگے تھے یہ اس کے لال مسجد والے فیصلے کے بعد. وہ کہتے تھے مجھے ریزائن کر دے, مجھے اٹھ جائیں. تو شیخ رشید صاحب سمجھدار آدمی ہیں کہ کابینہ کا فیصلہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے, وزیر اعظم کا بھی ہوتا ہے, سارے وزیروں کا بھی ہوتا ہے. کوئی ڈیسنٹ, عدالت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا, جج صاحبان آپ نے دیکھا نا اختلافی نوٹ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں کہ میں اس فیصلے میں اختلافی نوٹ تھا میرا. شیخ رشید صاحب کو اختلافی نوٹ ہے کوئی کہ میں کھڑا ہو گیا, بائک آؤٹ کر دیا, ریزائن دے دیا؟ نہیں, سب کے سب ٹوٹل سارے سب
وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے بتایا کہ اچھا عمران خان جو ہے ظاہر ہے ان کے پارٹی ڈونیشنز پہ چلی ہے. لوگوں نے کام, عمران خان صاحب نے تو لوٹ مار نہیں کی نا, حکومت میں نہیں آئے کبھی, لوگوں نے پیسے ویسے ڈونیٹ کرتے رہے, لوگ امیر دوست ہیں ان کے, اچھے ہے ٹھیک ہے, پارٹی کو ڈونیٹ کیا. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, انہوں نے ڈونیشن دی ہے نا پارٹی کو, جب ان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرے دوست, میرے جہانگیر, یہ تیرے پاس جو جہاز آ گیا ہے یہ کہاں سے آتا ہے, تو صبح شام جو بندے لا رہا ہے پکڑ پکڑ کے وہاں سے جنوبی پنجاب میں, میرے دوست تیرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اتنا, یہ نہیں پوچھا کبھی. کیا بات کر, میں نے خان صاحب کو 10 دفعہ کہا, یہ کبھی نہیں پوچھا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ جہانگیر ترین کرتے کیا ہیں. جہانگیر ترین ایک دودھ سے دھلے ہوئے ایک انتہائی شریف النفس آدمی, اب پوچھ تو لیں ان سے. اپوزیشن چیختی رہے گی, میرے دوست, میرے یار, تیرا پیسہ کہاں سے, تو کام کیا کرتا ہے, تو کوئی کھدائی کرتا ہے, تو مستری ہے, کوئی مالی ہے, کوئی موچی ہے, کوئی دھوبی ہے, تیرے جہاز کہاں سے آئے جو تو لے کر آتا ہے لوگ. اب وہ لوگ لاتے آتے جھگڑا ہوا تو یہ شوگر ملے آ گئے. یہ بالکل آپ اس کو ملا لیں اس کے ذوالفقار مرزا کے اس کے ساتھ, بالکل یکجاں دو کالے. پھڈا ہوا تو یاد ہے آپ کو کیا ہو گیا تھا, پورا دنیا ہل گئی تھی پوری, پھر پھڈا ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا معاملہ. اب مصیبت یہ کہ عمران خان صاحب کو نہیں دھیان دیتے کہ نا یار کام کرتا ہے, چلو یار جہاز لا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, ایک پرچی رکھی ہوئی جہانگیر ترین صاحب نے اپنے پاس کہ میں نے پیسہ کہاں خرچا ہے, یہاں خرچہ ہے, اس کے کھانے کے پیسے دیے, اس کے بل کے پیسے دیے, اس کے یہ پیسے دیے, وہ پیسے دیے, ادھر گیا پیسہ, ادھر گیا پیسہ. تو دوریاں مزید نہیں, اب علیم خان آ گئے بیچ میں کہ میں ہوں نا پیرل. او بھائی نہیں, علیم خان نہیں ہے, علیم خان بھی ادھر ہی جائیں گے جہاں شہباز شریف جائیں گے اور چودھری شجاعت جائیں گے اور یہ سارے پنجاب میں جائیں گے. اب کیا بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور بزدار بھی ادھر ہی جائے گا, ہمارا معصوم وسیم اکرم پلس, وہ بھی اس نے بھی تو سبسڈی دی ہے نا. تو اب خان صاحب اس پہ کیسے نکلتے ہیں, کب سے میں گزارش کر رہا ہوں اس کے اوپر ایک وار کیبنٹ بنا کے اس پورے سیاپے سے جان چھڑائیں. کچھ لوگ ابھی بھاگ جائیں گے اپنے ایسٹ ظاہر کرنے سے پہلے, لیکن ان کے یہ ایسٹ ظاہر کریں گے اپنے. او ہو, جو میں کہتا تھا کہ سیکورٹی کا ایشو ہے, تو میں کیوں کہتا تھا, اس لیے کہ فورن نیشنلٹی کے لوگ بیٹھتے تھے کیبنٹ میں ڈیٹا چرانے کی آن اتھارٹی. یہ خان صاحب کو خبریں بھی آئی تھی بیچ میں کہ خان صاحب نے مجھے میں نام نہیں لے رہا, اپنے قریب ترین معاون خصوصی کے بارے میں کہتے ہیں یہ ڈیوبیس آدمی ہے, میں نام نہیں لے رہا, وہ ابھی بھی ٹی وی پہ آتے ہیں روز, کہتے ہیں اس سے میں نے کہا جی میں وہ نئی ملک چلے گئے تو یار کن کے ساتھ کسی بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کی جائے. میں نے نام لیا آدمی کا, کہتے ہیں تو ڈیوبیس ہے. میں یہاں نام نہیں دہراؤں گا تو ایک تباہی پھر جائے گی اس وقت حکومت کے لیے. عمران خان نے مجھے کہا, عمران وزیر اعظم صاحب نے, کہ ڈیوبیس آدمی ہے, مشکوک. اب وہ ساتھ بیٹھے ہیں کیبنٹ میں. دیکھیں میرا وہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کی آف دا ریکارڈ بات یوں بتاؤں, میں صرف بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو علم ہے. جب علم ہے تو ان کو باہر کیوں نہیں کرتے, آپ نکالتے, ہٹاتے, حفیظیت ڈکلیئر کریں گے پراپرٹیاں. او ہو, اور حفیظیت صاحب بتائیں گے پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر خزانہ ہمارے. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح سے دیکھیں نا, اس وقت ملک میں معاشی ایشوز ہیں اور آنے والے دنوں میں سیکورٹی پرابلمز ویسے خطے میں پیدا ہیں, اور آنے والے دنوں میں اب یہ پوسٹ کووڈ کب ختم ہوتا ہے, کووڈ-19 اور کیا معاملات ہوتے ہیں. 48,000 سے 48,694 اموات ہو گئیں, اور اگلا ہفتہ جو کیسز ہیں, سوری معذرت 1,044 اموات ہوئی. اللہ نہ کرے کہ اتنی امواتوں کا بھی یہ کیسز ہیں. اور باقی جو ہے وہ میں آپ کو دیکھیں ذرا بتاؤں کہ آنے والے دنوں کے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ موجودہ صورتحال اور آنے والے دنوں میں تھوڑا سا وقت اگر ہے بریک میں میں بات کرتا ہوں. دیکھیں یہ ذرا لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہو کیا سکتا ہے. ملک میں سب سے بڑا ایک آ رہا ہے معاشی بحران, بڑا معاشی بحران. دنیا بند پڑی ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, چین کہاں جاتا ہے, امریکہ کہاں جاتا ہے, تیسرا بلاک بنتا ہے, ملٹی پولر بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, مشرق وسطیٰ کے حالات کیا ہیں, آئل اکانومیز خراب ہو رہی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ یا تو ملک یا انسان, اپنے انسانوں کے اوپر بھی بات, معاشی طور پہ حالات خراب ہونا تو یا تو ایسے جاتے ہیں نیچے اور پھر تیزی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں وی. یعنی مجھے نقصان ہوا کسی کام میں, ٹھیک ہے نا, میں نے کہ مجھے نقصان ہوا لیکن فوراً ہی میں اوپر آ گیا تو وی. دوسرا ہوتا ہے کہ میں نیچے گیا, نقصان ہو رہا ہے, پھر کچھ ٹائم لگا پھر میں ایسے اوپر چلا گیا, اسے کہتے ہیں یو. ایک ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے, اس کے کہتے ہیں ڈبلیو, نیچے اوپر. اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ نیچے گرا
اور پھر گر ہی گیا, اور اس کو کہتے ہیں ایل, کہ نیچے گئے ہوتا ہے لائن سے نیچے گرے اور پھر نیچے ہی گرے رہ گئے, ایل شیپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ساتھ اب چل رہا ہے, اس وقت پاکستان کھل گیا ہے. اب آپ کی ایک حصہ ہے وبا, بیماری, جس میں کیسز بڑھنے ہیں, جس میں اموات اللہ نہ کرے ہونی ہے, جس میں ہسپتالوں پہ دباؤ, اور یہ جو بازاروں میں مارکیٹوں میں اس وقت عوام تو گھوم ہی رہے ہیں اور شاپنگز کر رہے ہیں اور مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں, وائرس بھی اسی حساب سے پھیل رہا ہے, وائرس بھی اسی حساب سے پھیل رہا ہے. اور نیو یارک ٹائمز میں آج ایک بڑی خوفناک رپورٹ آئی ہے, وہاں کی ریسرچ, اور یہ رپورٹ اتنی خوفناک ہے, وہ میں ذرا وقفے کے بعد آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اس رپورٹ نے ہلا کے رکھ دیا, اس کو وقفے کی بات کے لیے رکھتے ہیں. اچھا, میں آپ کو صرف بتاؤں کہ وائرس پھیل رہا ہے آنے والے دنوں میں, اور یہ مزید پھیلے گا, اور اس کے نتیجے میں آپ کا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے, پلس ساتھ اکانومی. اب جو بات ہو رہی ہے نا ریاست میں, وہ یہ ہو رہی ہے پوسٹ کووڈ. یہ پوسٹ کووڈ کرائسس یہ کتنی دنوں میں ختم ہوتا ہے, اور پوسٹ کووڈ کے لیے کیا خان صاحب اپنی اسی ٹیم کے ساتھ پوسٹ کووڈ میں انٹر ہوں گے, یا ٹیم ہٹائیں گے تو پھر آگے انٹر ہوں گے؟ کیونکہ یہ تو سارے معاشی ٹیم تو ذمہ دار ہو گئی نا. دیکھیں نا, چارج شیٹ ہے, معاشی ٹیم پہ چارج شیٹ ہے, وہ بھائی سارے شہباز شریف خاندان, اومنی گروہ, جہانگیر ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب, یہ سارے ہو گئے بینیفیشری سہولت کار. سائن کس نے کی آخر میں؟ ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں اور سے واپس آ کے آپ سے مزید سوال. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ, اور کابینہ, حکومت کابینہ ہوتی ہے, یہ خان صاحب اصل میں خان صاحب آئے ہیں نا فرسٹ اس پہ ٹائم, یہ جو گرگے سیاست میں ہیں نا, وہ شاید جانتے نہیں ہیں ان کو علم نہیں ہے. جو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان سے جتنا کم کریں گے نا لوگوں کو, اتنی جان چھوٹے گی, ورنہ یہ سب کے سب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یہ وہ والا حساب ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ سے مزید بات کریں گے. سوالے سے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک احتساب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے, وزیر اعظم صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان مافیاز سے پیسے نکلوا کے عوام پہ لگائے جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ احتساب کا عمل جب تک کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچے گا تو معاشی حالات تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ انہی دنوں میں ہوتا رہا نا. ابھی بھی لوٹ مار مچی ہوئی ہے, چینی کی قیمتیں اور آٹا اور کپڑے, اور لوگوں کا معیشت تو چلنی ہے نا آگے. لوگ بھی کیا کریں بھائی, معیشت چلے گی تو لوگوں کے گھروں میں چولہا چلے گا نا. میں آپ کو مجھے نہیں پتا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے قومی عالیہ جو بھی سسٹم وغیرہ یہ گرے گا, اس کے بعد جو بھی نیا سسٹم بنے گا, یہ بڑے بڑے جو کارٹرز وارٹرز ہیں ان کے یہ سب کے اوپر چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ ہے زیرو, ایک زیرو کی لائن ہے, اور یہ ہے معیشت. فرض کریں اب معیشت یہاں تھی, اور یہاں سے اگر یہاں آ جاتی ہے, یعنی میں اپنی ذات کے اوپر بات کروں کہ میں 100 روپے کماتا تھا, 100 سے اب میں 50 پہ آ گیا ہوں, 50 سے میں 25 پہ آ گیا ہوں, لیکن میں کچھ کما رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کما رہا ہوں. یہ میں زیرو کی جو بیس لائن ہے اس سے میں اوپر ہی اوپر ہوں. ٹھیک ہے, ادھر جی ڈی پی چلے گی 5%, 3%, 2%, 1%, لیکن اوپر ہی اوپر ہے. اگر میرا جو پیسہ ہے کمانا وہ اگر نیچے چلا جائے, اس بیس لائن سے نیچے چلا جاؤں میں مائنس میں, تو اس کو ریسیشن کہتے ہیں. اور اگر یہ جاری رہے 6 مہینے تک, ٹھیک, جو کل بھی میں نے بات کی تھی, 6 مہینے تک جاری رہے تو عالمی سطح پہ اس کو ریسیشن کہتے ہیں. پاکستان 1952 میں گیا تھا ریسیشن میں آخری دفعہ. 1952 کے بعد پاکستان ریسیشن میں نہیں گیا. اس کی اکانومی سلو ہوتی رہی ہے, معیشت کم ہو گئی, تیز ہو گئی, کم ہو گئی, تیز ہو گئی. گروتھ کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ, ایک ہے جی ڈی پی, ایک ہے گروتھ. جی ڈی پی گروتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. گروتھ آپ کی کہاں پہ ہے, 5% پہ, 2% پہ, 3% پہ, یا نیچے چلی گئی. اچھا اب, اور تو اس کو کہتے ہیں ریسیشن. ٹھیک ہے, اور ریسیشن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سلو ڈاؤن, اور نیچے جانے کے بعد اگر وہ 6 مہینے تک رہے تو ریسیشن, اور اگر وہ طول پکڑ جائے تو ڈپریشن. اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, دا گریٹ ڈپریشن. اچھا اب گریٹ ڈپریشن, یہ ریسیشن تو آتے رہتے ہیں. جیسے 90 کی دہائی میں ریسیشن آیا تھا, اس وقت یہ چلا تھا .com, یہ نیا نیا انٹرنیٹ آیا تو کمپنیاں بن گئی .com, ہر ایک کے آگے .com, لوگوں نے دھڑا دھڑ خریداری شروع کر دی, وہ ببل پھٹ گیا. .com ببل کہتے ہیں اس کو, اس کا نام ہی .com ببل ہے. پھر اس کے بعد 2009-8-9 میں آیا, وہ لوگوں نے دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا یہ ریئل اسٹیٹ, وہ ریئل اسٹیٹ ببل پھٹا, ریسیشن آ گیا. ریسیشن تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ ہوا کہ لوگ تھکے ہوئے تھے, پریشان تھے. امریکہ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا, اور امریکہ جیتا ہوا تھا, خوش تھا. نئے نئے یہ فریج آ رہے ہیں, الیکٹرانکس آ رہے ہیں, ریڈیو آ رہا ہے, یہ آ رہی ہے, مشینیں آ رہی ہیں, لوگوں کے پاس پیسہ, لوگ خوش بہت زیادہ.
تو لوگوں نے دھڑا دھڑ خریداری شروع کر دی کرنی. اچھا خریداری لوگوں نے شروع کی, بینک کھولنا شروع ہو گئے, بینک کھولنا شروع ہوئے, انہوں نے قرضے دینا شروع کر دیے, قرضوں پہ لوگوں نے سامان اٹھانا شروع کر دیا. اچھا پھر لوگوں نے اسٹاک لینے شروع کر دیے. اچھا اسٹاک اگر 2-4 منٹ ہے تو میں بولوں اسٹاک کیا چیز ہوتی ہے, تازہ ترین الفاظ میں ہوتا یہ تھا کہ جب ایک زمانے میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے ڈچ انڈیا کمپنی ہوتی تھی, وہ ڈچ انڈیا کمپنی جو تھی وہ آتی تھی تو آنے کا خرچہ بہت ہوتا تھا. انڈیا کہاں سے گھوم کے آ رہے ہیں, ہالینڈ سے انڈیا تک آ رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, تو خرچہ کون دے گا؟ تو رستے میں پتہ نہیں 10 جہاز نکلے, ان میں 6 لوٹ لیے کسی نے, قزاقوں نے. تو وہ کیا کرتے تھے خرچے کے لیے, وہ کہتے تھے ہم جانے سے پہلے وہ جو ان کا ڈاک ہوتا تھا, یعنی جہاں پہ وہ جہاز لگر انداز ہوتا ہے, وہاں پہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یار پیسے دو پیسے دو پیسے دو, وہ مسالے واپس لائیں گے تو تم کو بھی فائدہ ملے گا, تم کو فائدہ ملے گا. وہ دنیا کا پہلا اسٹاک ایکسچینج تھا, ٹھیک, دنیا کا پہلا اسٹاک ایکسچینج وہاں سے شروع ہوا کہ لوگوں نے اپنی سرمایہ کاری شروع کر دی کہ اچھا مسالے واپس لاؤ گے, بیچو گے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا, تو ان کو پیسے دینے شروع کر دیے. تو وہ ایک ہی جہاز والے بہت سے لوگوں کے پیسے لے کے جاتے, سفر کرتے, واپس آتے, فائدہ ان کو دے دیتے. آج کی دنیا میں اگر میں نے کاروبار شروع کرنا ہو, فرض کریں میں ہوں ڈاکٹر شاہد, میں سوچ رہا ہوں میں کام شروع کروں, کوئی کام شروع کرنا چاہیے مجھے. اب میرے پاس 2-3 طریقے ہیں. ایک تو میں جا کے ڈاکہ مار لوں, ڈاکہ تو میں ماروں گا نہیں. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ادھار اٹھا لوں کہیں سے. اچھا ادھار اٹھا لوں, وہ بھی ایک رستہ ہے. تیسرا رستہ یہ ہے کہ میں اپنے کسی دوست سے کہوں کہ یار ایسا کرو کہ کام شروع کرتے ہیں, 50-50 پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اچھا اب 50-50 پارٹنرشپ میں چکر یہ ہے کہ ہم دونوں 50-50 ہیں, ٹھیک ہے. تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس قرضے کو کسی اور فارم میں لینے کے لیے میں چلا جاؤں اور میں جا کے کہوں کہ یہ میرا کمپنی جو ہے, میں کمپنی بنا رہا ہوں 1 لاکھ روپیہ, اس کی 1 لاکھ روپے کی میرا کاروبار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ شیئر خرید لیں اس کے. تو میں 1-1 روپے کا میں نے شیئر بنا لیا, 1 لاکھ لوگوں نے کو میں نے شیئر بیچ دیے, لیکن میں سارے کے میں 49% ہی بیچوں گا, 51 اپنے پاس رکھوں گا تاکہ میرے پاس وہ پاور میرے پاس رہے. یہ ہو گئی اسٹاک مارکیٹ. درمیان میں مجھے کوئی بندہ چاہیے جو میرا کام کروا دے, یعنی مجھے کسی کے ساتھ ملوا دے, کوئی اسٹاک میں ڈائریکٹ, تو وہ بروکر ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, سادہ ترین الفاظ میں وہ بروکر ہو گیا. اسٹاک بروکرز اسٹاک مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ادھر سے شیئر, ان کو پتا ہوتا ہے کون سی کمپنی اوپر جائے گی نیچے جائے گی. اب کیا ہوا کہ پیسہ آ گیا امریکہ میں لوگوں کے پاس جنگ عظیم کے بعد, انہوں نے دھڑا دھڑ اسٹاک خریدے, اس کا بھی اسٹاک خرید دو, اس کا بھی خریدو, ادھر ڈالو ادھر ڈالو, یہ کرو وہ کرو. اچانک 1929 میں اوور پروڈکشن ہو گئی, یعنی 1 روٹی بننی تھی تو 5 روٹیاں بن رہی ہیں, 3 فریج بننے تھے تو 8 فریج بن رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ اکانومی ایسے گئی, اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ 1 منٹ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا. وہ آگے جہاں اسٹاک لگایا ہوا تھا جس کمپنی میں, انہوں نے کہا کہ جی فریج نہیں بکتے ہمارا تو ریڈیو نہیں بک رہا. ہم نے کہا ہم نے تو پیسے لگائے ہوئے تھے. اب وہاں یہ ہوا کہ جب تھرتلی پھیلی تو لوگوں نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اسٹاک سے. جب پیسہ اسٹاک سے نکالا, یہ معیشت ایک پہیہ ہے, اسٹاک مارکیٹس کے اندر ایک پہیہ ہے نا, پہیہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. جہاں رک گیا یا پیسہ کھینچ لیا لوگوں نے, تو اس کے بعد وہ سارا کا سارا بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں آپ کو جتنی نظر آ رہی ہیں وہ اسی طرح سے نظر آ رہی. بینک بھی یہ کرتے ہیں نا, میں نے بینک میں پیسہ جمع کروا دیا, وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ کا جو میرا جو پیسہ ہے وہ بینک نے کسی کو ادھار دے دیا. بینک کے پاس تو نہیں ہوتا نا پیسہ اپنا, بینک میرا پیسہ ہی کسی کو دیتا ہے نا ادھار, یہ آپ کا پیسہ دیتا ہے, باقی لوگوں نے جو رکھوائے ہوتے ہیں پیسے اپنے. اب مسئلہ یہ ہوا لوگوں نے پیسے نکالنا شروع کر دیے بینکوں سے بھی اور اسٹاک مارکیٹ سے بھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 29 اکتوبر 1929 بدترین دن تھا جس کو بلیک ٹیوزڈے کہتے ہیں. وہاں پورا کا پورا جو سسٹم تھا وال اسٹریٹ کا, جو وال اسٹریٹ یعنی کہ نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ ہے, آج بھی بڑی مشہور ہے, اور ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے, آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے, کہ وہ جو 30 بڑی کمپنیاں ہیں, 30 بڑی کمپنیوں کے وہ اسٹاک کو مانیٹر کرتے ہیں, اور 30 بڑی کمپنیوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے نا آپ کو کہ 30 کمپنیاں فائدے میں جا رہی ہیں نقصان میں جا رہی ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈاؤ جونز. یہ ڈاؤ جونز یا نیسڈیک. تو یہ وہ 30 کمپنیاں یا 500 کمپنیوں کے وہ لے کے ان کو پھر لوگوں نے پیسہ نکالا تو اس کے ساتھ ہی وہ چلے گئے ریسیشن میں. نہیں, ریسیشن تو ہوتا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد باہر آ جائیں, وہ ڈپریشن میں چلے گئے, یعنی ڈپریشن میں گئے کہ یہ ایل فارم میں چلی گئی اکانومی. اور لوگوں نے نوٹ جلا کے, جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ سردی کے موسم میں لوگ نوٹ جلاتے تھے, روٹی خریدنے کے لیے جب لوگ جاتے تھے ان کی کرنسی اتنی گر گئی کہ روٹی خریدنے کے لیے جاتے تھے اتنا بڑا تھیلا لے کے ڈالرز کا, اور وہاں سے ان کو پھر روٹی ملتی تھی. اوپر سے جو ان کے صدر تھے
رابرٹ ہوور وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار ہر چیز امریکہ فرسٹ امریکہ میں بننی چاہیے, باہر سے آنے والی چیزوں پہ ٹیکس لگا دیا. اب اس کے نتیجے انہوں نے کہا ہر چیز امریکہ میں بنے, وہ جیسے ٹرمپ کر رہا ہے. یہ بات سمجھنی بڑی ضروری, میں 30-40 سیکنڈ اور لوں گا, 1 منٹ پلیز. اس نے کیا کیا, جیسے ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا امریکہ فرسٹ, اس نے کہا امریکہ فرسٹ, ہماری اکانومی گر رہی ہے, ہم باہر سے کچھ نہیں منگائیں گے, جو چیز باہر سے آئے گی آپ ادھر کا ہی کھانا کھاؤ, ادھر کا ہی سب کچھ کرو, ادھر ہی کھاؤ پیو, کچھ باہر سے نہیں آئے گا. اب کیا ہوا کہ وہ جو ٹیکس ٹیرف لگائے, اس کے نتیجے میں جو امریکہ کا سامان باہر جاتا تھا جن ملکوں کو, انہوں نے بھی امریکہ کے اوپر ٹیکس لگا دیے. اب جو کمپنیاں باہر بھیج رہی تھی وہ ان کا بھی ڈبہ گول ہو گیا. 9,000 بینک بند ہو گئے, 9,000 فگر, 9,000 بینکس یہ بند ہو گئے, کمپنیاں بیٹھ گئیں. وہ کمپنیاں بند ہو گئی کہ وہ سامان باہر جانا بند ہو گیا. دھڑا دھڑ ہٹلر نے نوٹ چھاپنے شروع کر دی یورپ میں. سیکنڈ ورلڈ وار ایسی نہیں بنی, وہ ہٹلر نے کام دکھایا نا, اس نے کہا جلدی نوٹ چھاپو, یہ ادھر ادھر یہ امریکہ گر رہا ہے بیچ میں. اچھا اب معاملہ یہ ہوا, پھر کہیں جا کے روزویلٹ آیا. روزویلٹ الیکشن میں جیتا 1935 میں, اور روزویلٹ نے آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ بینک بند ہوں گے. اچھا لوگوں نے کہا بینک تو بند ہو جاتا ہے, پیسے رکھواتے ہیں بینک غائب ہو جاتا ہے. روزویلٹ نے یقین دہانی کروائی کہ اگر بینک بند بھی ہو گئے تو حکومت آپ کو پیسہ دے گی آپ کا. لوگوں کا اعتماد بحال ہوا بینکوں پہ, پیسہ واپس آنا شروع ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے اور بہت سارے اسٹیپس لیے. یہ ایک دفعہ جو ہے نا لوگوں کا اعتماد, لوگوں نے کہا نہیں جھوٹ بولتے بینک بند ہوگا, اس نے کہا نہیں یہ لا ہے کہ بینک بند بھی ہو گیا تو تمہارے پیسے تمہیں واپس جائیں گے, پیسہ ڈوبے گا نہیں. پھر لوگوں کو اس وقت پاکستان جو ہے, میں نے کہا نا جرمنی جیسا ملک ریسیشن میں چلا گیا, ان کے پاس ذخائر موجود ہیں, ذخائر موجود ہیں, اس کو آپ ٹچ نہیں کرتے, وہ الگ چیز ہے کہ پیسہ گھر میں پڑا ہوا ہے میرے. لیکن ریسیشن میں جانے کا مطلب یہ کہ میری کمائی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, میری اکانومی ختم. تو ملکوں کی اکانومی, ملک جا رہے ہیں ریسیشن میں, جرمنی اور جاپان جیسے ملک. پاکستان اللہ نہ کرے ریسیشن میں چلا جائے, 1952 میں گیا تھا آخری بار, ابھی تک ہماری گروتھ 3.3 سے 1 پہ آ گئی ہے, 0, ہمیں اوپر اٹھنا ہے دوبارہ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بریک لے لیتے ہیں. اچھا اب اس پورے وقفہ لیں اس کے بعد صحیح, آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس حوالے سے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے یہ آج ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے نااہل کیا گیا, جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چونکہ نااہل کیا گیا تھا تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے مجھے نااہل. اس بارے میں ذرا کل بات کریں گے آرام سے, کیونکہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جو مراد سعید صاحب ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں, یہ بات امپورٹنٹ ہے. گروپنگز میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں. فیصل واؤڈا صاحب علی زیدی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے. فواد چودھری صاحب جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہیں. غلام سرور صاحب جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہیں. حفیظ شیخ صاحب سمیت اور بہت سارے لوگ. تو اچھا پوری کیبنٹ میں کافی لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہیں. آج شیری مزاری صاحبہ نے بھی ایک پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا, وہاں پہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. کل ذرا تفصیل میں بات کریں گے. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہو جائے کل. وہ مفتی منیب الرحمان کے خلاف جو ان کا پوپل ڈے والا انہوں نے اعلان کر دیا ہے, ایک دن پہلے عید ہوگی. اچھا بہرحال کل وہ سنتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کریں گے اس پہ. میں صرف وقت کیونکہ کم ہے, ایک تو نیو یارک کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ آج رپورٹ آئی ہے, اور وہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر صرف ایک ہفتہ پہلے لاک ڈاؤن ہو جاتا, ایک ہفتہ پہلے, تو 36,000 زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں. یونیورسٹی آف ٹیکساس کی یہ ریسرچ ہے, اور یہ بڑی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ انہوں نے پوری ریسرچ کر کے 36,000 زندگیاں ایک ہفتے پہلے اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا تو, اور سارا انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ دیا. دوسری بات جو اگلے ہفتے کا ہمیشہ بتاتے ہیں, اکانومسٹ ہے, اگلے ہفتے کا اکانومسٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیز دا مومنٹ, اس وقت کو پکڑ لو, دا چانس ٹو فلیٹن دا کلائمیٹ کرو. اور یہ وہ وقت ہے جہاں پر اگلا خطرہ جو آ رہا ہے دنیا کے لیے معاشی بحران کے ساتھ ساتھ جو مزید بربادی کا سبب بن سکتا ہے وہ کلائمیٹ چینجز بھی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ ساری بات, میں ایک بات صرف واضح کر دوں, میں نے جی ڈی پی کا ذکر کیا تھا, یعنی جی ڈی پی الگ چیز ہے, جی ڈی پی گروتھ الگ. میں جی ڈی پی گروتھ سے یہ ریسیشن اور ڈپریشن اور یہ سارے, اور یہ آپ کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے, جی ڈی پی الگ ہے. جی ڈی پی تو پاکستان کی 280 ارب کی جی ڈی پی ہے, تو وہ یہ کہ 22 کروڑ لوگ جو بھی کماتے ہیں, جو بھی پلمبرز کام کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, وہ جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. لیکن گروتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتا جائے. تو گروتھ جب کم ہوتی ہے کسی ملک کی تو وہ پھر ڈپریشن کی طرف, ریسیشن کی طرف, معیشت سلو ڈاؤن ہونا, اس سے ہمیں بچنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. نائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں کے دونوں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.